अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नेक वक्त, मीरान और लाइबा की अनोखी दास्तान। हवेली आज वाकई किसी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। दरो दीवार पर रंग बिरंगी झंडियां लहरा रही थीं। सहन में ताज़ा फूलों की खुशबू फैली हुई थी और हर कोने से खुशियों की आवाज़ें गूंज रही थी। वजह भी खास थी। हवेली का सबसे बड़ा बेटा मीरान शाह अपनी डिग्री मुकम्मल करके बरसों बाद वापस अपने वतन लौट रहा था। उसकी आमद पर जैसे पूरा घर जश्न में डूबा हुआ था। ढोल की थाप पर लड़कियां खुशी से झूम रही थी। कहकहों की आवाज़ें फिजा में घुल रही थी और लड़के आपस में बैठे हंसी मजाक में मसरूफ थे। हर चेहरे पर मुस्कुराहट थी, हर दिल में बेचैनी के कब मीरान आए और सब उसका इस्तकबाल करें। चूंकि वो घर का बड़ा बेटा था, इसलिए हमेशा से उसके लिए खास प्रोटोकॉल रखा जाता था। उसकी हर बात, हर आमद एक तकरीब बन जाती थी। उधर ऊपर वाले कमरे में लाइबा आईने के सामने खड़ी खुद को गौर से देख रही थी। उसने काई ग्रीन रंग का खूबसूरत वेलवेट फ्रॉक पहना हुआ था, जिस पर नफीस शीशे का काम किया गया था। हल्का सा मेकअप, गुलाबी होंठ और खुले बाल, वो वाकई बेहद हसीन लग रही थी। उसकी सुर्खों सफ़ेद रंगत पर वो रंग जैसे खास उसी के लिए बना हो। वो हल्की सी मुस्कुराई और अपनी फ्रॉक का घेर दोनों हाथों से पकड़कर घूम गई। कैसी लग रही हूँ? उसने शौकी से पूछा, मगर अगले ही लम्हे उसे एहसास हुआ कि कमरा खाली है। वो ठिठक कर रुक गई, फिर माथे पर हाथ मारा। ओ खुदाया, वो दोनों तो नीचे जा चुकी हैं। वह हल्की सी घबराहट में बोली, लगता है मीरान लाला आ गए। अब मुझे भी जाना चाहिए, वरना अम्मा तो डांटने के लिए खुद ऊपर आ जाएंगी। और फिर वही लंबा लेक्चर, अच्छी लड़कियां इतना तैयार नहीं होती, नजर लग जाती है। वो जल्दी जल्दी अपना दुपट्टा संभालने लगी, आईने में एक आखिरी नजर खुद पर डाली और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसके कदमों में जल्दी थी, दिल में अजीब सी खुशी और बेचैनी। आखिर आज वो मीरान लाला को देखने जा रही थी, जिनका जिक्र वह हमेशा सुनती आई थी। सीढ़ियां उतरते हुए उसकी रफ्तार और तेज हो गई, मगर जल्दी में वो सामने खड़ी एक मजबूत वजूद से बुरी तरह टकरा गई। ओह, वो लड़खड़ाते हुए संभली और पेशानी पर हाथ रख लिया। क्या मुसीबत है? उसके सामने हैरान खड़ा था, जो उसकी हालत देखकर बमुश्किल हंसी रोक रहा था, मगर उस लम्हे उसकी तवज्जो कहीं और थी। मीरान, जो अभी बिलाल और अहरार के साथ लाउंज में दाखिल हुआ था, इस टकराव की आवाज पर चौंक कर मुड़ा। उसकी पेशानी पर बल पड़े, मगर जैसे ही उसकी नजर लाइबा पर पड़ी, वो चंद लम्हों के लिए साकित रह गया। उसके सामने एक नाजुक सी लड़की खड़ी थी, जिसके चेहरे पर घबराहट, शर्मिंदगी और मासूमियत एक साथ झलक रही थी। ये लाइबा है, छोटी, लाला को सलाम करो। बिलाल ने फौरन सूरत हाल संभालते हुए कहा, क्योंकि वो मीरान के मिजाज से वाकिफ था। मीरान ने खुद को संभाला और अगले ही लम्हे उसके चेहरे पर सख्ती वापस आ गई। उसने लाइबा को एक गहरी तनकीदी नजर से देखा। अस्सलाम वालेकुम लाला, लाइबा ने हिचकिचाते हुए कहा। उसने अपना हाथ पेशानी तक ले जाकर जैसे सलूट की शक्ल दी। उसके अंदाज में घबराहट साफ नजर आ रही थी। उसके इस मासूम अंदाज पर अहरार से हंसी जब्त करना मुश्किल हो गया, मगर मीरान के तेवर देखकर उसने खुद को रोक लिया। देखकर नहीं चल सकती? मीरान की आवाज़ सख्त थी। कौन सी कयामत आ गई थी जो ऐसे भाग रही थी? लाइबा का दिल जैसे एकदम बैठ गया। वो सहम गई, मगर खुद को संभालने की कोशिश की। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर उसने उन्हें पलकों में रोक लिया। वो अमीना आपी और परीशे मुझे ऊपर अकेले छोड़ गईं, तो मैंने सोचा। वो हकलाते हुए बोली, मगर जुमला मुकम्मल ना कर सकी। उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई। वो सबके सामने खड़ी अपनी शर्मिंदगी छुपाने की कोशिश कर रही थी। आज तक किसी ने उससे इस अंदाज में बात नहीं की थी। वो तो खुशी खुशी नीचे आई थी, दिल में हजारों उम्मीदें लिए, मगर पहली ही मुलाकात में उसका सारा शौक मांद पड़ गया। क्या सोचा? हाँ, मीरान ने फिर सख्ती से पूछा। अब उसके लिए बोलना और मुश्किल हो गया था। उसके होंठ कप कप आ रहे थे, आंखों में आंसू भर आए, मगर वो उन्हें बहने नहीं देना चाहती थी। उसी लम्हे ताई अम्मी की आवाज़ आई, मीरान छोड़ो बेटा। उन्होंने नरमी से कहा, तुम भी आते ही क्या बेचारी पर रोब जमा रहे हो?
یہ تو اس حویلی کی لاڈو ہے، کوئی ذرا سی اونچی آواز میں بھی بات کرے تو روٹ کر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ لائبہ کے قریب آئی اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اب بس بھی کرو، غلطی ہو گئی، آئندہ خیال رکھے گی۔ لائبہ نے سر جھکا لیا، اس کی آنکھوں میں نمی اب واضح تھی، مگر وہ بار بار پلکیں جھپکا کر آنسو روک رہی تھی۔ دل کے اندر عجیب سی ٹوٹ پھوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تو اس کے استقبال کے لیے کتنی خوشی سے نیچے آئی تھی، کتنی باتیں سوچ رکھی تھی، مگر اسے ایک لمحے نے سب کچھ بدل دیا۔ میران نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی، نہ نرم نہ سخت، بس ایک عجیب سی نظر، اور پھر بلال اور احرار کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ لاؤنج میں شور پھر سے بڑھ گیا، لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے، مبارکبادیں دینے لگے، مگر لائبہ کے لیے جیسے سب آوازیں دھندلی ہو گئی تھی۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹی، کسی کی نظر میں آئے بغیر، اور آہستہ آہستہ الٹے قدموں سے واپس سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کا دل بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ بند کیا اور دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی سانسیں تیز تھیں، آنکھوں میں جمع آنسو اب بہنے کو بےتاب تھے۔ آخر کار وہ خود کو روک نہ سکی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بستر پر بیٹھ گئی، اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے تھام لیا، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں تو صرف، اس نے آہستہ سے خود سے کہا، مگر جملہ مکمل نہ کر سکی۔ آج کی خوشی جس کا وہ کب سے انتظار کر رہی تھی، ایک لمحے میں اداسی میں بدل گئی تھی۔ باہر حویلی میں جشن جاری تھا، کہے گونج رہے تھے، ڈھول بج رہا تھا، اور اندر ایک کمرے میں ایک دل چپ چاپ ٹوٹ رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی لائبہ نے جھٹکے سے دروازہ بند کیا، جیسے باہر کی ساری آوازوں اور لوگوں کو اپنے سے دور کرنا چاہتی ہو۔ اس نے غصے میں آ کر اپنا دوپٹہ اتارا اور بے دردی سے بیڈ پر پٹک دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ خود بھی اوندھے منہ بستر پر گر گئی۔ اس کے دل میں اس وقت صرف ایک ہی جذبہ تھا، غصہ۔ میران پر شدید غصہ تھا کہ اس کے آنے کی ساری خوشی ختم ہو چکی تھی۔ کیا سمجھتے ہیں خود کو؟ اس نے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے تکیے میں چہرہ چھپا لیا۔ آتے ہی ڈانٹنا شروع کر دیا، جیسے میں کوئی۔ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ آنکھوں میں پھر سے نمی اتر آئی، مگر اس بار وہ رونے سے زیادہ غصے میں تھی۔ نیچے حویلی میں جشن اپنے عروج پر تھا، کہے باتیں، ہنسی، برتنوں کی آوازیں، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا ہونا چاہیے تھا۔ سب لوگ میران کے گرد جمع تھے، اس کی باتیں سن رہے تھے، اس کی کامیابی پر فخر کر رہے تھے، مگر وہ سب سے الگ اس کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ وہ پورا ارادہ کر چکی تھی کہ نانا کو اس کی شکایت ضرور لگائے گی، جیسے اس کی خوشی کسی نے چھین لی ہو۔ کھانا لگ گیا ہے، سب آ جائیں۔ زیتون بانوں کی آواز پورے گھر میں گونجی۔ لاؤنج میں بیٹھے سب لوگ اٹھے اور ڈائننگ ہال کی طرف بڑھنے لگے۔ لائبہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ میز پر بیٹھتے ہی قدرت اللہ صاحب نے سوال کیا۔ ان کی آواز فکر واضح تھی، وہ اپنی نواسی سے بے حد محبت کرتے تھے، اس کی ذرا سی اداسی بھی ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میران نے پہلی بار غور سے ان کے چہرے کی سنجیدگی دیکھی تو اس کے دل میں ہلکی سی چبھن ہوئی۔ اسے احساس ہوا کہ شاید وہ واقعی کچھ زیادہ سخت ہو گیا تھا۔ میں بلا کر لاتی ہوں۔ پریشے فوراً کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ میران کی نظر بھی بے اختیار اوپر کی طرف اٹھی۔ اسے یاد آیا کہ لائبہ تو تب سے کہیں نظر ہی نہیں آئی تھی۔ ایک لمحے کو وہ خاموش بیٹھا رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں بھی جا کر دیکھتا ہوں، شاید وہ میری بات کا برا مان گئی ہے۔ اس نے جیسے خود کو جواز دینے کی کوشش کی، حالانکہ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا تھا، مگر اس کے لہجے میں اب پہلے جیسی سختی نہیں تھی۔ وہ بھی اٹھا اور آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ادھر پریشے نے کمرے کا دروازہ کھولا تو لائبہ کو اسی حالت میں پایا، اوندھے منہ لیٹی ہوئی جیسے دنیا سے بے خبر ہو۔ ارے تم یہاں آرام فرما رہی ہو؟ پریشے نے ہلکے انداز میں کہا۔ نیچے دادا جی تمہیں پوچھ رہے ہیں، چلو جلدی نیچے، مجھے نہیں کھانا کھانا، آپ کے اس بھائی کے آنے سے میری ساری بھوک مر چکی ہے۔ جتنا اس کے آنے کا انتظار تھا
اب اتنا اس کے جانے کا انتظار ہوگا۔ لائبہ نے منہ بسوڑتے ہوئے جواب دیا، تم جاؤ یہاں سے پلیز۔ اس کی آواز میں ضد بھی تھی اور دکھ بھی۔ لائبہ، یوں ناراض نہیں ہوتے میری پیاری بہن، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، ہم اس معاملے کو مل کر حل کریں گے، لیکن بھوک ہڑتال کرنا کوئی اچھی بات نہیں۔ فریشی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ لالا اتنے عرصے بعد آئے ہیں اور تم پہلے ہی دن روٹھ کر بیٹھ جاؤ گی تو وہ کیا سوچیں گے؟ یہ سنتے ہی لائبہ تڑپ کر اٹھی اور غصے سے بولی، تمہیں بڑی فکر ہے اپنے بدتمیز لالا کی؟ فریشی چونک گئی۔ لڑکیوں سے کوئی ایسے بات کرتا ہے؟ ان کو تو بالکل بات کرنا نہیں آتی۔ مجھ سے کبھی بلال لالا اور احرار نے تو ایسی بات نہیں کی، وہ تو مجھے بہت پیار کرتے ہیں۔ لائبہ کا غصہ اب کھل کر سامنے آ رہا تھا۔ اتنے عرصے باہر رہنے کے بعد بھی ذرا سی تمیز نہیں آئی، جیسے کڑوے کریلے کی طرح گئے تھے ویسے ہی واپس آئے ہیں۔ وہ رکے بغیر بولتی جا رہی تھی، اتنا عرصہ باہر رہنے کے بعد بھی ذرا سی تمیز نہیں آئی، جیسے کڑوے کریلے کی طرح گئے تھے ویسے ہی واپس آئے ہیں۔ وہ رکے بغیر بولتی جا رہی تھی، سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ ڈگری مکمل کر لی تو 30 مار خان بن گئے، اب جس پر چاہیں دھونس جمائیں گے۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے الفاظ صرف پریشے تک محدود نہیں رہے۔ دروازے کے پاس کھڑا میران سب کچھ سن چکا تھا۔ پریشے نے جیسے ہی پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کی، وہ مڑی اور میران کو دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ میران نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور نیچے جانے کو کہا۔ پریشے ایک لمحہ رکی، پھر خاموشی سے وہاں سے نکل گئی۔ اب کمرے میں صرف 2 لوگ تھے اور فضا میں ایک عجیب سا تناؤ پھیل گیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ میران کی آواز سرد تھی، ذرا پھر سے کہنا۔ لائبہ نے پیچھے مڑے بغیر ہی جواب دیا، وہی جو تم نے سنا۔ مگر جیسے ہی اس کے الفاظ مکمل ہوئے، اسے احساس ہوا کہ یہ پریشے کی آواز نہیں تھی۔ اس نے زبان کو دانتوں تلے لے لیا اور اپنی جلد بازی والی عادت پر 2 حرف بھیجے۔ یہ ایک مردانہ بھاری آواز تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھی، ڈرتے ڈرتے مڑی اور سامنے میران کو کھڑا دیکھ کر اس کی سانس جیسے رک گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میران کی نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھی، گہری، سنجیدہ اور کسی حد تک ناراض۔ لائبہ نے فوراً بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور جلدی جلدی خود کو ڈھانپ لیا۔ شرمندگی سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنی زبان دانتوں تلے دبا لی اور آنکھیں بند کر لی، بالکل ایسے جیسے کوئی کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ بدتمیز میں ہوں؟ میران آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، اور تم نے تو جیسے اخلاقیات میں PhD کر رکھی ہے نا؟ اس کا لہجہ سرد تھا مگر اس میں طنز چھپا ہوا تھا۔ لائبہ کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا لالا، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ وہ جو عام طور پر کسی سے نہیں ڈرتی تھی، اس وقت واقعی ایک بھیگی بلی بنی کھڑی تھی۔ اچھے سے جانتا ہوں تمہارا کیا مطلب تھا، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اس گھر کے لوگوں نے تمہیں لاڈ پیار دے کر کتنا بگاڑ دیا ہے۔ حد سے زیادہ بگاڑ دینا بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ میران نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اب آ گیا ہوں نا تو تم لوگوں کو تمیز سکھا دوں گا۔ اس کے الفاظ لائبہ کو چبھ رہے تھے۔ فی الحال نیچے چلو، سب کھانے پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے حکم دیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اصل میں اسے خود بھی احساس تھا کہ اگر وہ مزید دیر کرتا رہا تو نیچے دادا جی ناراض ہو سکتے ہیں۔ مجھے بھوک نہیں ہے، لائبہ نے دھیمی مگر ضدی آواز میں کہا۔ آپ جائیں یہاں سے۔ اس کے لہجے میں روٹھا پن واضح تھا، جیسے وہ اسے یہ جتانا چاہتی ہو کہ اس نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میران رک گیا۔ اس نے گہری نظر سے اسے دیکھا، پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، ایک بات میری کان کھول کر سن لو لائبہ۔ لائبہ نے نظریں جھکا لی۔ مجھے اپنی بات دہرانے کی عادت نہیں۔ اس کی آواز مضبوط تھی۔ جب میں کہہ چکا ہوں کہ تمہیں سب کے ساتھ نیچے کھانے پر ہونا چاہیے تو اس میں کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے رہا تھا۔ بھوک ہے یا نہیں، تم نیچے آؤ گی اور سب کے ساتھ بیٹھو گی۔
لائبہ نے لب بھینچ لیے۔ اور اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے۔ وہ تھوڑا رکا۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ لائبہ نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ اندھوں کی طرح بھاگو گی تو انجام یہی ہوگا، اس نے صاف لفظوں میں کہا۔ یہ جملہ سن کر لائبہ کے دل کو جیسے ایک اور ٹھیس پہنچی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم سب کو تھوڑی سی ٹیوننگ کی ضرورت ہے۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی سخت مسکراہٹ آئی۔ اور اب جب میں آ گیا ہوں تو سب کے مزاج درست ہو جائیں گے۔ وہ ایک لمحہ رکا، پھر خاص طور پر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، خاص کر تمہارے۔ لائبہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جواب دے، روئے یا بس خاموش رہے۔ میران مڑا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھولتے ہوئے وہ ایک لمحے کو رکا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر پھر بغیر کچھ کہے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کمرے میں گونجی اور لائبہ وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ دل میں غصہ بھی تھا، دکھ بھی، اور ایک عجیب سا احساس بھی جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ چند لمحے گزرے، پھر اس نے گہری سانس لی، آنکھوں میں آئے آنسو واپس روکے اور آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ چاہے دل مانے یا نہ مانے نیچے سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ نانا جان ڈائننگ ہال کے کونے میں خاموش بیٹھے تھے۔ ارد گرد لوگ موجود تھے، باتیں ہو رہی تھیں، ہلکی ہنسی بھی سنائی دے رہی تھی، مگر ان کی دنیا جیسے اس سب سے الگ ہو چکی تھی۔ ان کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی، آنکھیں کہیں دور کسی سوچ میں گم تھیں۔ انہوں نے خاموشی سے کمرے میں جانا ضروری سمجھا۔ ہمیشہ وہ اس وقت اپنے کمرے میں بند ہو جاتے تھے، لیکن میران ان کے چہرے کی اداسی کو سمجھ چکا تھا، تبھی ان کے پیچھے چل دیا۔ میران نے جب یہ سب محسوس کیا تو اس کا دل ہلکا سا بے چین ہوا۔ وہ آہستہ سے ان کے قریب آیا اور ان کے گھٹنے کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے نرمی سے ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا اور جھک کر ان کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، یوں جیسے بچپن میں دیکھا کرتا تھا۔ نانا جان نے جیسے ہی اسے اس انداز میں دیکھا، ان کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ تمہاری بچپن کی عادت نہیں گئی؟ انہوں نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ اوپر ہو کر بیٹھو، اب اتنے بڑے ہو گئے ہو، یوں میرے گھٹنے کے پاس بیٹھتے اچھے نہیں لگتے۔ میران ہلکا سا مسکرایا، مگر اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ کیوں اچھا نہیں لگتا؟ اس نے اپنائیت سے کہا۔ میں بالکل وہی بچہ ہوں۔ پھر اس کا لہجہ ذرا سنجیدہ ہو گیا۔ پہلے آپ بتائیں، آپ مجھے یوں باتوں میں لگا کر میرا دھیان نہیں بٹا سکتے۔ جب سے آیا ہوں آپ کو کسی نہ کسی سوچ میں ڈوبا ہوا پایا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے بہت سی باتیں آپ کے ذہن میں چل رہی ہیں۔ کون سی فکر ہے جو آپ کو اتنا پریشان کیے ہوئے ہے؟ نانا جان کچھ لمحے خاموش رہے۔ ان کی نظریں ایک لمحے کو جھکی، جیسے وہ اپنے الفاظ ترتیب دے رہے ہوں۔ پھر انہوں نے گہری سانس لی۔ مجھے اپنی نواسی لائبہ کی فکر ہے، انہوں نے دھیمی آواز میں کہا۔ میران کے چہرے کے تاثرات ہلکے سے بدلے، مگر وہ خاموش رہا۔ وہ کہنا چاہتا تھا، اتنے زیادہ لوگ تو اس کی خدمت کرنے کو یہاں لگے ہوئے ہیں، سب اسے کتنا پیار کرتے ہیں، پھر بھلا اس کی پریشانی لینے کی کیا ضرورت؟ تم جانتے ہو وہ کتنی چھوٹی تھی جب اس کی ماں اسے میری جھولی میں ڈال کر اس دنیا سے چلی گئی۔ ان کی آواز میں دکھ کی پرچھائیاں صاف محسوس ہو رہی تھی۔ تب سے میں نے اسے اپنی بیٹیوں کی طرح پالا ہے۔ اس میں مجھے ہمیشہ اپنی بیٹی کی جھلک نظر آتی ہے۔ وہ چند لمحے رکے، جیسے یادوں نے انہیں تھام لیا ہو۔ مگر اب، انہوں نے آہستہ سے کہا، اب میری زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں رہا۔ بیماریاں لگ چکی ہیں، وقت کا کوئی پتہ نہیں۔ میران کا دل ہلکا سا بوجھل ہوا، مگر وہ بدستور خاموش رہا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہمیشہ اپنے پاس محفوظ دیکھوں، کسی ایسے کے ساتھ جو اس کا خیال رکھ سکے، اسے سمجھے۔ نانا جان کی آواز میں بے بسی تھی۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ ذمہ داری میں کس کے حوالے کروں؟ یہ سن کر میران جیسے ساکت رہ گیا۔ لائبہ کا نام سنتے ہی اس کے ذہن میں اس کا چہرہ ابھرا، وہی ضدی، شوخ، بے پرواہ سی لڑکی جس سے اس کی ابھی ٹھیک سے بنی بھی نہیں تھی۔ کچھ لمحے وہ کچھ بول نہ سکا۔
وہ یہ ذمہ داری کیسے لے سکتا تھا؟ لائبہ جیسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنے کا تصور ہی اس کے لیے مشکل تھا۔ وہ ہمیشہ اس کی حرکتوں اور لاپرواہی پر خفا رہتا تھا۔ اس کے نزدیک وہ ایک ناسمجھ بچکانہ لڑکی تھی، مگر جب اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو نانا جان کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں، انتظار کرتی ہوئی، امید بھری۔ میران نے ہلکا سا گلا صاف کیا۔ دادا جان، اس نے سنجیدگی سے کہا، اگر لائبہ کے علاوہ آپ کسی اور کے بارے میں کہتے تو میں کبھی انکار نہ کرتا۔ نانا جان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی ابھری، مگر وہ خاموش رہے۔ دیکھیں، میران نے بات جاری رکھی، اس کی اور میری سوچ میں بہت فرق ہے۔ ہم دونوں شاید کبھی ایک ساتھ نہیں چل پائیں گے۔ اس کے لہجے میں صاف کوئی تھی، مگر ساتھ ہی ایک ہلکی سی الجھن بھی، شرمندگی بھی تھی کہ اس روحیہ کی وجہ سے اس کے دادا کتنے پریشان ہیں۔ نانا جان نے آہستہ سے سر ہلایا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اسے کسی پر بوجھ بنا کر نہ ڈالوں، انہوں نے دھیمی آواز میں کہا۔ میری خواہش ہے کہ وہ جہاں بھی جائے خوش رہے۔ اسی دوران دروازے کے قریب کھڑی لائبہ، جو انجانے میں ان کی باتوں کا کچھ حصہ سن چکی تھی، چونک گئی۔ اس نے صرف اتنا سنا تھا کہ نانا جان میران کی شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اس کا دل ایک دم اچھل کر حلق میں آ گیا۔ نانا، میران بھائی کی شادی؟ وہ مزید کچھ سنے بغیر ہی پلٹی اور تیزی سے باہر بھاگ گئی۔ اس کے چہرے پر حیرت بھی تھی اور ایک عجیب سی بے چینی بھی۔ اگر وہ پوری بات سن لیتی، اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ یہ بات اس کے بارے میں ہو رہی تھی، تو شاید وہ واقعی وہیں کھڑی رہ جاتی، یا ہو سکتا ہے بے ہوش ہو جاتی۔ مگر ادھوری بات سن کر اس نے اپنے ہی اندازے لگا لیے، اور اب وہ سیدھی سب کے پاس جا رہی تھی یہ خبر سنانے کے لیے۔ تائی جان، وہ تقریباً دوڑتے ہوئے ان کے پاس پہنچی، آپ کو پتہ ہے نانا جان میران بھائی کی شادی کا سوچ رہے ہیں۔ تائی جان، جو پہلے ہی اپنے بیٹے کے سر پر صحرا سجانے کے خواب دیکھ رہی تھی، یہ سنتے ہی ہلکے سے مسکرا دی۔ ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اچھا، انہوں نے معنی خیز انداز میں کہا، اور یوں ایک ادھوری سنی ہوئی بات نے پورے گھر میں ایک نئی ہلچل پیدا کر دی، جبکہ اصل حقیقت ابھی بھی پردے میں تھی۔ لان میں شام کی نرم ہوا چل رہی تھی۔ سب کزنز خاص پر بچھی کرسیوں اور دریوں پر بیٹھے ہلکی پھلکی گپ شپ میں مصروف تھے۔ کہیں چائے کے کپ رکھے تھے، کہیں ہنسی کے فوارے پھوٹ رہے تھے۔ ماحول خوشگوار تھا۔ اس خوشگوار لمحے میں بھی ایک نام ایسا تھا جو سب کے چہروں پر ہلکی سی سنجیدگی لے آتا تھا، میران شاہ۔ لائبہ، جو ہمیشہ کی طرح سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی، اپنی باتوں سے محفل کو گرما رہی تھی۔ اس کے چہرے پر شوخی تھی، آنکھوں میں چمک، اور لہجے میں وہی بے پرواہی جو اسے باقی سب سے الگ بناتی تھی۔ میران لالا ہمارے سامنے ہی کھڑوس بنتے ہیں، اس نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ شادی کے بعد دیکھنا، سب سے بڑے رن مرید یہی ہوں گے، لکھوا لو مجھ سے۔ اس کی بات پر چند کزنز نے ہنسی دبائی۔ کچھ نے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ سب جانتے تھے کہ لائبہ جو کہہ رہی ہے، اگر وہی بات میران کے سامنے ہو جائے تو طوفان آ سکتا ہے۔ پریشے نے فوراً آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے خبردار کرنے کی کوشش کی۔ اس کی نظریں بار بار لائبہ کے پیچھے جا رہی تھی، جیسے وہ کہنا چاہتی ہو، بس کرو، پیچھے دیکھو۔ مگر لائبہ تو اپنی ہی دھن میں مگن تھی۔ ویسے بھی، وہ مزید بولی، اتنا روب جمانے سے کوئی بڑا نہیں بن جاتا، انسان کو تھوڑا نرم بھی ہونا چاہیے۔ اگر اپنا دماغ دوسروں پر خرچ کرنے کی بجائے پڑھائی پر خرچ کیا ہوتا تو سپلی نہ آتی تمہاری۔ سرد گہری آواز نے جیسے فضا کو ایک دم منجمد کر دیا۔ لائبہ کا سانس وہیں رک گیا۔ وہ آہستہ سے مڑی اور اس کے سامنے میران کھڑا تھا، ہاتھ سینے پر بندھے ہوئے، چہرے پر وہی سنجیدگی اور آنکھوں میں ہلکی سی ناراضی۔ سب کزنز فوراً خاموش ہو گئے۔ چند نے نظریں جھکا لی، کچھ نے چپکے سے مسکرانا جاری رکھا۔ لائبہ نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ یہ انسان نہیں، اس کے اندر کوئی جن ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ جب بھی میں اس کی برائی کرتی ہوں، یہ کہیں سے بھی آ کر سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میران، جو اصل میں اس کا رزلٹ آنے کے بعد اسے ڈھونڈ رہا تھا،
جب لان میں آیا تو اسے خود پر تبصرے کرتے سن کر اس کا غصہ بڑھ گیا۔ اس کی مٹھیاں بے اختیار بھنج گئیں۔ 2 منٹ کے اندر اندر کتابوں کے ساتھ میرے کمرے میں آؤ۔ اس کا لہجہ حکم دینے والا تھا، جس میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ لائبہ کی جان جیسے نکل گئی۔ یا اللہ، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ کچھ دیر بعد ہاتھوں میں کتابیں پکڑے وہ آہستہ آہستہ میران کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے قدم بوجھل تھے، دل میں عجیب سا خوف تھا۔ دروازہ کھٹکھٹانے کی ہمت جمع کر کے اس نے ہلکی سی دستک دی۔ آؤ، اندر سے آواز آئی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی۔ میران کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کی پشت لائبہ کی طرف تھی۔ جیسے ہی لائبہ اندر آئی اس نے آہستہ سے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی نظریں سیدھی لائبہ پر آ ٹکی۔ لائبہ نے بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ میران آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ لائبہ کا دل اور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ پیچھے ہٹتی گئی، یہاں تک کہ دیوار سے جا ٹکرائی۔ اب اس کے پاس پیچھے ہٹنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس کا گلا خشک ہونے لگا۔ میں اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، میں آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہی تھی، وہ تو بس میری زبان پھسل گئی تھی۔ میران اس کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ آج کل تمہاری زبان بہت پھسل رہی ہے، اس نے دھیمے مگر خطرناک لہجے میں کہا۔ خیال رکھنا، کہیں اس زبان کی پھسلنے سے تم دنیا سے نہ پھسل جاؤ۔ لائبہ نے خوف سے آنکھیں پھیلائیں۔ اور یہ جو میری شادی کی افواہیں اڑا رہی ہو، اس نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا، یہ بھی تمہاری اسی پھسلتی زبان کا کمال ہے؟ لائبہ نے فوراً سر ہلایا۔ جھوٹی کہاں؟ وہ جلدی سے بولی، میں نے خود سنا تھا، نانا جان آپ سے شادی کی بات کر رہے تھے۔ میران کے لبوں پر ایک ہلکی معنی خیز مسکراہٹ آئی۔ وہ ذرا اور جھکا اور اس کے کان کے قریب آ کر آہستہ سے بولا، پتہ ہے وہ میری شادی کس سے کروانا چاہتے ہیں؟ لائبہ نے بے اختیار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ جس سے بھی کروائیں، وہ جلدی سے بولے، کم از کم آپ کی بیوی آئے گی تو آپ مجھے ڈانٹنا تو کم کریں گے۔ میران سیدھا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں اب ایک عجیب سی چمک تھی۔ اور اگر میں کہوں، وہ آہستہ سے بولا، کہ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے تمہیں ڈانٹنے اور آخر آس پر لانے کا سرٹیفکیٹ دینا چاہتے ہیں۔ لائبہ کو جیسے کرنٹ لگا۔ کیا؟ وہ زور سے بولی اور اپنی جگہ سے اچھل گئی۔ اس کی آواز کمرے میں گونج گئی۔ میران نے فوراً اسے گھورا۔ اسی لیے تمہاری بے وقوفی پر مجھے غصہ آتا ہے، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ بغیر پوری بات جانے تم نے پورے گھر میں یہ بات پھیلا دی کہ دادا جان میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ لائبہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اب خود کو سر گھونگھٹ میں تصور کر لو، میران نے طنزیہ انداز میں کہا۔ لائبہ نے فوراً نظریں جھکا لی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آئندہ، میران کی آواز پھر سنجیدہ ہو گئی، میری ذات کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اس کی مکمل تصدیق ضرور کر لینا۔ وہ ایک لمحہ رکا۔ ویسے بھی، اس نے دھیرے سے کہا، میری ذات کے بارے میں تمہیں بہت سی غلط فہمیاں ہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ لائبہ کچھ نہ بول سکی۔ وہ بس سر جھکائے کھڑی رہی۔ میران نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی، پھر مڑ کر کھڑکی کی طرف چلا گیا۔ لائبہ نے ہلکی سی سانس لی، جیسے ابھی تک روکے ہوئے سانس کو باہر نکالا ہو۔ اس نے اپنی کتابیں مضبوطی سے پکڑی اور آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھولتے ہوئے اس نے ایک لمحے کو پیچھے مڑ کر دیکھا۔ میران اب بھی کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، سنجیدہ، خاموش اور کچھ حد تک پراسرار۔ لائبہ نے نظریں جھکا لی اور چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گئی، مگر اس کے دل میں اب صرف خوف نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی الجھن بھی تھی، جو شاید ابھی شروع ہوئی تھی۔ اچانک نانا جان کی طبیعت بگڑ گئی۔ کچھ ہی لمحوں میں حویلی کا پرسکون ماحول گھبراہٹ اور بے چینی میں بدل گیا۔ کوئی دوائیں لا رہا تھا، کوئی ڈاکٹر کو فون کر رہا تھا، اور کوئی ان کے پاس بیٹھ کر دعائیں پڑھ رہا تھا۔ سب کے چہروں پر فکر صاف جھلک رہی تھی۔ بیڈ پر لیٹے نانا جان کمزور نظر آ رہے تھے، مگر ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ضد اور خواہش ابھی باقی تھی۔ انہوں نے دھیرے سے لائبہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا
لائبہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ اپنے نانا کو اس حالت میں دیکھ کر اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ بیٹا، نانا جان کی آواز کمزور مگر محبت بھری تھی۔ میری ایک آخری خواہش ہے، میں تمہیں سرخ جوڑے میں دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی آنکھوں کے سامنے۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ یہ صرف ایک خواہش نہیں تھی، ایک ذمہ داری تھی، ایک فیصلہ جو اب ہونا ہی تھا۔ میران، جو کچھ فاصلے پر کھڑا سب کچھ سن رہا تھا، چند لمحے خاموش رہا۔ اس کے ذہن میں کئی خیال ایک ساتھ آئے، مگر پھر اس نے ایک گہری سانس لی اور آگے بڑھا۔ وہ نانا جان کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ میں آپ کی ذمہ داری لینے کو تیار ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میں اسے خوش اسلوبی سے نبھاؤں گا۔ اس کے الفاظ میں ٹھہراؤ تھا، مگر اندر کہیں ہلکی سی ہچکچاہٹ بھی چھپی ہوئی تھی۔ نانا جان نے اس کی طرف دیکھا، جیسے وہ اس کے چہرے پر سچائی تلاش کر رہے ہوں۔ پھر ان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور انہوں نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ یہی لمحہ تھا جب اس رشتے کی بنیاد رکھ دی گئی۔ تائی جان کی خوشی کا تو ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ وہ تو جیسے خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ لائبہ جیسی خوبصورت اور معصوم لڑکی ان کے بیٹے کی قسمت میں لکھی گئی تھی۔ اس سے بڑھ کر وہ اور کیا مانگتی؟ انہوں نے خود لائبہ کو بچپن سے پالا تھا، اس کی عادتیں، اس کی پسند ناپسند سب جانتی۔ انہیں اپنی تربیت پر مکمل بھروسہ تھا، اسی لیے انہوں نے فوراً شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ایک ہفتے کے اندر شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ گھر میں پھر سے رونقیں لوٹ آئیں، مگر اس بار خوشی کے ساتھ ایک ہلکی سی سنجیدگی بھی شامل تھی۔ لائبہ جو اس سب کے بیچ کھڑی تھی، خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ نانا جان کے پاس بیٹھی تھی جب انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے پوچھا، لائبہ بچے، تم خوش تو ہو نا؟ کہیں تم مجھ سے ناراض تو نہیں؟ یہ تو نہیں سوچ رہی کہ میں نے تمہاری مرضی جانے بغیر فیصلہ کر لیا؟ لائبہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ فوراً جھک کر ان کے ہاتھ سے لپٹ گئی۔ نانا ابو، میں آپ سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتی، اس نے روتے ہوئے کہا۔ آپ نے ہمیشہ میرے لیے بہترین سوچا ہے۔ آپ کو میری زندگی کے ہر فیصلے کا حق ہے، اور میں بہت خوش ہوں۔ اس کے الفاظ میں سچائی بھی تھی اور ایک خاموش سمجھوتا بھی۔ تائی جان نے آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے، انہوں نے محبت سے کہا۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو چکی تھیں۔ لائبہ چاہے اندر سے الجھی ہوئی تھی، مگر وہ ہر رسم میں، ہر تیاری میں شامل ہو رہی تھی، مسکراتے ہوئے، جیسے سب کچھ اس کی مرضی سے ہو رہا ہو۔ تائی جان اکثر اسے سمجھاتی، بیٹا، اب تمہیں خود کو میران کی طرف متوجہ کرنا ہوگا، اسے سمجھنا ہوگا۔ لائبہ خاموشی سے سر ہلا دیتی، مگر اس کے دل میں ایک ہلکی سی گھبراہٹ تھی، کیونکہ یہ رشتہ صرف ایک خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں تھا، یہ اس کی پوری زندگی کا فیصلہ تھا۔ مجھے شاپنگ کرنی ہے، لائیے، اپنی بیگم کو پیسے دیں۔ مہندی سے سجے ہاتھ ایک نازک سی ادا کے ساتھ میران شاہ کے سامنے پھیلاتے ہوئے لائبہ نے جیسے ہی جملہ کہا، وہ خطبے کے لمحے کو اپنے ہی الفاظ پر چونک گئی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا اور چہرے پر وہی مصنوعی اعتماد سجائے رکھا۔ میران جو سامنے کھڑا اسے غور سے دیکھ رہا تھا، واقعی حیران رہ گیا۔ یہ وہی لائبہ تھی جو اسے دیکھتے ہی سہم جاتی تھی۔ آج اچانک یہ انداز، اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آئی، مگر اس نے اسے چھپانے کی کوشش کی۔ اس نے لائبہ کو سر سے پاؤں تک دیکھا، مہندی سے رنگے ہاتھ، ہلکا سا جھکا ہوا سر، مگر آنکھوں میں زبردستی کی دلیری۔ ان کا نکاح ہو چکا تھا اور اب مہندی اور شادی کی رسومات ایک ساتھ ہونی تھی، مگر اس سب کے باوجود ان کے درمیان وہ اجنبیت ابھی تک موجود تھی۔ میران کی نظریں اس کے چہرے پر ٹک گئیں۔ چند لمحوں میں ہی اس نے سب پڑھ لیا، ماتھے پر ابھرتا پسینہ، ہلکی سی کانپتی انگلیاں، اور وہ ٹانگیں جو بمشکل اسے سنبھال رہی تھی۔ وہ ہنسی روک نہ سکا۔ ہنسی کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اچھا، اس نے ہنسی دباتے ہوئے کہا، بیوی ہو تم؟ لائبہ کا دل ایک دم زور سے دھڑکا، مگر اس نے سر ہلایا، جیسے واقعی اسے اپنے اس نئے رتبے پر مکمل یقین ہو۔ یہ سب دراصل تائی جان کی وجہ سے تھا۔
جو صبح شام اسے یہی سمجھاتی رہتی تھی کہ بیٹا شوہر کے قریب خود جانا ہوتا ہے، اس سے بات کرو، اپنی بات منواؤ، مرد کو عادت ڈالنی پڑتی ہے۔ اور آج میجا نے تو جیسے اسے میدان میں دھکیل ہی دیا تھا، جاؤ اور ذرا بیوی ہونے کا روب دکھاؤ۔ اب وہ بیچاری یہاں کھڑی تھی اور اندر سے دعا کر رہی تھی کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ تو پھر میران نے اچانک سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا لمس غیر متوقع تھا۔ لائبہ کی سانس جیسے رک گئی۔ اگر بیوی ہو، وہ جھک کر اس کے ہاتھوں کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا، تو تمہارے ہاتھوں پر لگی اس خوبصورت مہندی میں میرا نام کہاں ہے؟ اس کا لہجہ ہلکا سا سخت تھا، مگر اس میں ایک چھپی ہوئی شرارت بھی تھی۔ لائبہ کی ٹانگیں واقعی لرزنے لگی۔ جو ایکٹنگ وہ ابھی تک بڑی بہادری سے کر رہی تھی، وہ سب ایک لمحے میں ہوا ہو گئی۔ وہ اس کے لب کپ کپائے۔ میران نے اس کی کلائی ذرا مضبوطی سے تھام لی، جیسے اسے بھاگنے نہ دینا چاہتا ہو۔ لائبہ کا دل جیسے گلے میں آ کر اٹک گیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہ کر سکی، مگر جب بے اختیار نظر اٹھی تو خود کو انہی گہری نظروں میں کھویا ہوا پایا۔ ایک لمحے کے لیے جیسے وقت رک گیا، پھر اچانک اسے ہوش آیا۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میں بعد میں دکھا دوں گی، وہ جلدی سے بولی۔ ابھی تو مجھے شاپنگ پر جانا ہے۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ واضح تھی۔ میران نے اسے غور سے دیکھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو ابھی چند لمحے پہلے خود کو بیگم کہہ کر پیسے مانگ رہی تھی، اور اب وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ اس نے سیدھا سوال کیا۔ لائبہ چونکی۔ کیا؟ یہ بیوی والا روب، وہ بولا۔ یہ تمہاری فطرت نہیں۔ لائبہ نے فوراً نظریں چرا لی۔ وہ کیا کہتی؟ کہ تائی جان نے بھیجا ہے، کہ اسے سکھایا جا رہا ہے کہ کیسے ایک اچھی بیوی بننا ہے۔ وہ کچھ بول نہ سکی۔ خاموشی چھا گئی۔ پھر اچانک میران نے ہلکے انداز میں کہا، منہ کھول کر کیا دیکھ رہی ہو یار؟ لائبہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ لہجہ، یہ انداز اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میران کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، نرم، بے تکلف۔ چلو، وہ بولا۔ بیوی نے پہلی فرمائش کی ہے تو اسے پورا کرنا تو بنتا ہے۔ لائبہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سچ؟ اس نے سر ہلایا۔ شاپنگ پر جانا ہے تو جا کر تیار ہو جاؤ، ابھی چلتے ہیں۔ لائبہ کچھ لمحے اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ وہی میران تھا، وہی سخت، سنجیدہ، ڈانٹنے والا، یا یہ کوئی اور روپ تھا؟ اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی۔ جاؤ، میران نے دوبارہ کہا۔ میں نیچے انتظار کر رہا ہوں۔ لائبہ نے ہلکا سا سر ہلایا، پھر مڑی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازے سے باہر آتے ہی اس نے گہری سانس لی۔ یا اللہ، اس نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ یہ کیا تھا؟ اس کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ خوف ابھی بھی تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا احساس بھی جنم لے رہا تھا، ایک ہلکی سی خوشی، ایک انجانی سی کشش۔ شاید یہ رشتہ واقعی شروع ہو رہا تھا۔ آج ان کا ولیمہ تھا۔ پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، ہر طرف خوشیوں کی چہل پہل تھی، مگر لائبہ اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی آئینے کے سامنے خود کو دیکھ رہی تھی۔ سرخ اور سنہری جوڑے میں سجی وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر وہ چمک نہیں تھی جو دل کی خوشی سے آتی ہے۔ وہ اب بھی حیران تھی۔ کیا واقعی میران ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کل رات کا اس کا نرم لہجہ، اس کی مسکراہٹ، اس کا بے تکلف انداز، سب کچھ جیسے کسی خواب کا حصہ لگ رہا تھا۔ وہ انہی خیالوں میں گم تھی کہ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ میران اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک نظر لائبہ کو دیکھا اور ہلکا سا مسکرا دیا۔ وہ واقعی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک دروازے پر زور سے دستک ہونے لگی۔ دونوں چونک گئے۔ میران فوراً دروازے کی طرف بڑھا، اور جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے پریشے کھڑی تھی۔ اس کی حالت غیر معمولی تھی، سانسیں تیز، چہرہ پریشان۔ پریشے، کیا ہوا؟ میران نے فوراً پوچھا۔ وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر الفاظ جیسے گلے میں اٹک رہے تھے۔ میران کا دل دھڑکا۔ بولو، کیا ہوا؟
دادا، اس نے بمشکل کہا۔ دادا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، بلال بھائی انہیں اسپتال لے گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی لائبہ جیسے سن ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نانا ابو، وہ بے اختیار رونے لگی۔ میران فوراً اس کے پاس آیا۔ لائبہ، اس نے سنجیدگی سے کہا، یہ وقت رونے کا نہیں۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہ وقت دعا کرنے کا ہے، تم ان کے لیے دعا کرو، وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لہجے میں نرمی بھی تھی اور مضبوطی بھی۔ لائبہ نے روتے ہوئے سر ہلایا۔ پریشے بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اسے دلاسا دینے لگی۔ کچھ ہی دیر میں تائی جان بھی وہاں آ گئی اور پورے گھر میں ایک بے چینی پھیل چکی تھی۔ وہ رات واقعی قیامت سے کم نہیں تھی۔ ہر کوئی دعا کر رہا تھا، ہر دل میں ایک خواہش تھی کہ نانا جان ٹھیک ہو جائیں، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رات کی کسی پہر خبر آئی کہ نانا جان اپنی آخری سانسیں لے چکے ہیں۔ یہ سن کر جیسے لائبہ کی دنیا ہی رک گئی۔ وہ چیخ بھی نہ سکی، بس خاموشی سے بیٹھ گئی، جیسے اس کے اندر سب کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ نانا جان اس کی دنیا تھے، ماں کے بعد وہی اس کا سہارا تھے، اور آج وہ بھی چلے گئے تھے۔ گھر میں کوہرام مچ گیا، ہر طرف رونے کی آوازیں تھیں، مگر لائبہ وہ بس خاموش تھی۔ اس کی آنکھیں خشک ہو چکی تھیں، جیسے آنسو بھی ساتھ لے گئے ہوں۔ ان کے جانے کے بعد دن جیسے بے رنگ ہو گئے تھے۔ لائبہ نہ کچھ کھاتی تھی نہ کسی سے بات کرتی تھی، بس ایک کونے میں بیٹھی رہتی تھی۔ میران یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ غم کتنا گہرا ہے، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اسے اس اندھیرے سے باہر نکالنا ضروری ہے۔ کبھی وہ سختی سے اسے کھانے کے لیے کہتا، لائبہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا، اور کبھی نرمی سے اس کے پاس بیٹھ کر اسے کھلاتا، بس ایک نوالا اور میرے لیے۔ لائبہ خاموشی سے کھا لیتی۔ اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ اب کوئی اور ہے جو اس کا خیال رکھ رہا ہے۔ دھیرے دھیرے وہ زندگی کی طرف واپس آنے لگی۔ درد ابھی بھی تھا، مگر اب اس کے ساتھ ایک سہارا بھی تھا جو اسے گرنے نہیں دے رہا تھا۔ سورج کی نرم کرنیں پردوں سے جھانکتی ہوئی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ کرنیں آہستہ آہستہ اس کے چہرے تک پہنچی تو اس نے ہلکی سی بے چینی سے کروٹ بدلی، جیسے روشنی سے جنگ ہار رہی ہو۔ آخرکار اس نے آنکھیں کھول لی۔ آنکھ کھلتے ہی اسے احساس ہوا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے وہ ساکت رہ گئی۔ اس نے خود کو میران کے بے حد قریب پایا، بلکہ اتنا قریب کہ اس کا سر اس کے سینے پر ٹکا ہوا تھا اور اس کا ایک بازو اس کے گرد مضبوطی سے لپٹا ہوا تھا، جیسے وہ نیند میں بھی اسے خود سے دور ہونے نہیں دینا چاہتا ہو۔ لائبہ نے پلکیں جھپکی، جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ میں یہاں کیسے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ پھر اسے یاد آیا، شاید نیند میں وہ خود ہی اس کی طرف سے رک آئی۔ میران کے وجود سے اٹھتی ہوئی ہلکی سی خوشبو اس کے حواس سے ٹکرائی تو اس کا دل ایک دم تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ آہستہ سے سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ سو رہا تھا، ہلکی بڑی ہوئی شیو، بند آنکھیں، پیشانی پر بکھرے ہوئے ہلکے براؤن بال۔ وہ بے حد دلکش لگ رہا تھا۔ لائبہ کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آئی۔ کبھی وہ اس سے نظریں چراتی تھی، اس کے سامنے آنے سے گھبراتی تھی، اور آج وہ اتنی بے فکری سے اس کے اتنے قریب تھی۔ اس نے خود کو ٹٹولا، کیا واقعی وہ بدل رہی تھی؟ ہاں، اب اسے یہ ماننے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی کہ اس کے دل میں میران کے لیے محبت جنم لے چکی تھی۔ وہ محبت جو پہلے صرف فرض لگتی تھی، اب عادت بن چکی تھی۔ جو کام وہ پہلے صرف تائی اماں کے کہنے پر کرتی تھی، اب وہ خود کرنے لگی تھی، دل سے۔ پریشے تو اسے اکثر چھیڑتی بھی تھی، مگر وہ ہنس کر بات ٹال دیتی۔ اس کی نظریں اب بھی میران کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ بے اختیار اس کا موازنہ خود سے کرنے لگی۔ ہر لحاظ سے وہ خود کو اس سے کم پاتی تھی، خوبصورتی میں، محبت میں، اظہار میں، فکر میں۔ وہ تو کبھی کہہ بھی نہیں پاتی تھی کہ مجھے تم سے محبت ہے، اور وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا تھا، کبھی اپنے الفاظ سے، کبھی اپنے عمل سے۔ وہ اسے ہر لمحہ خاص ہونے کا احساس دلاتا تھا۔ کل رات کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا، اس کی سرخ آنکھیں، وہ تکلیف جو وہ چھپا رہا تھا،
اس نے اپنی خاطر سب کچھ برداشت کیا تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک شکن تک نہیں آنے دی تھی تاکہ وہ خود کو قصوروار محسوس نہ کرے۔ لائبہ کی مسکراہٹ ہلکی سی سمٹ گئی۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اسے؟ اس کے دل میں ایک نرم سا درد ابھرا۔ وہ واقعی ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، اور نانا جان نے اس کے لیے بالکل درست انتخاب کیا تھا۔ لائبہ کے دل میں شکر گزاری ابھری۔ وہ خوش تھی، واقعی خوش۔ پہلے وہ میران سے بھاگتی تھی، اب وہ اس کی عادی ہو چکی تھی۔ وہ جتنی گھر والوں کی لاڈلی تھی، اتنا ہی اسے لاڈ میں رکھنے والا شوہر ملا تھا۔ اس کی نظریں بے اختیار میران کے ہونٹوں پر جا ٹھہری، اور ٹھہر ہی گئیں۔ دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی۔ وہ ہلکا سا اوپر اٹھی، بہت آہستگی سے، جیسے کوئی راز چھپا رہی ہو، اور پھر نہایت نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چھوا، اتنا ہلکا کہ جیسے احساس بھی نہ ہو۔ مگر اگلے ہی لمحے میران کی آنکھیں کھل گئیں۔ لائبہ کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، مگر جیسے اس کے قدموں نے ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ میران اسے دیکھ رہا تھا، حیرت اور ساتھ ہی ایک ہلکی سی شرارت اس کی آنکھوں میں جھلک رہی تھی۔ اصل میں وہ کچھ دیر پہلے ہی جاگ چکا تھا اور آنکھیں بند کیے سب محسوس کر رہا تھا۔ لائبہ کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ وہ گھبرا کر اٹھنے لگی، مگر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، میران نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑا۔ وہ خود اس کے اوپر جھک گیا۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ لائبہ کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ وہ بس آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی حالت بالکل ویسی تھی جیسے کوئی چور رنگے ہاتھوں پکڑا جائے۔ دل کی دھڑکن بے قابو ہو چکی تھی۔ یہ کیا تھا؟ میران نے بظاہر سنجیدہ لہجے میں پوچھا، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی مسکراہٹ صاف ظاہر تھی۔ لائبہ کا گلا خشک ہو گیا۔ وہ کچھ بول نہ سکی۔ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر میران کو اور مزہ آ رہا تھا۔ وہ اتنا قریب تھا کہ اس کی سانسیں اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ لائبہ کو یوں لگ رہا تھا جیسے اگر اس نے ذرا سی بھی حرکت کی تو دل باہر آ جائے گا۔ چند لمحے وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر اچانک میران کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، اور اگلے ہی لمحے وہ ہنس پڑا۔ لائبہ نے چونک کر اسے دیکھا، پھر خود بھی بے اختیار ہنس دی۔ وہ تناؤ، وہ گھبراہٹ، سب ایک لمحے میں ختم ہو گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں کسی اور ہی دنیا میں ہوں، جہاں نہ کوئی رسم ہو نہ کوئی جھجک، بس وہ دونوں ہوں۔ میران نے ہلکا سا سر جھٹکا۔ تو بیگم صاحبہ، یہ چوری چھپے والے کام کب سے شروع ہو گئے؟ اس نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ لائبہ نے فوراً نظریں جھکا لی۔ میں وہ پھر سے ہکلائی۔ میران نے مزید قریب ہو کر کہا۔ لائبہ نے آنکھیں بند کر لی۔ بس ایسے ہی، میران نے ہلکا سا کہا لگایا۔ پھر وہ ایک طرف ہٹ گیا اور اس کے برابر لیٹ گیا۔ ویسے، اس نے چھت کو دیکھتے ہوئے کہا، برا نہیں تھا۔ لائبہ نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ کیا؟ وہی، اس نے آنکھ مار کر کہا۔ تمہارا یہ نیا انداز۔ لائبہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ فوراً دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئی۔ میران اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ لائبہ، اس نے نرمی سے پکارا۔ وہ خاموش رہی۔ ادھر دیکھو۔ وہ آہستہ سے مڑی۔ میران کی آنکھوں میں اس وقت وہ سختی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ ڈرو مت، اس نے آہستہ سے کہا۔ لائبہ کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی چمک آئی۔ وہ بھی مسکرا دی۔ اور اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔